Something is not working. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. थोड़ा सा आज टेक्निकल इशू कुछ हो गया था और कुछ हमारा ये माइक्रोफोन भी कनेक्ट नहीं हो रहा था और अचानक नेट का भी कुछ मैं अपने मोबाइल से इसे एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तो ये भी एक इशू था। इस वजह से आने में बड़ी ताख़ीर हुई, उसके लिए बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ। इस वक्त मैं बिल्कुल रूबरू मोबाइल के सामने हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आवाज़ जो है वो बेहतर आनी चाहिए। क्या आपको आवाज़ साफ़ मिल रही है? माशाअल्लाह बड़ी तेज़ी से लोग यके बाद दीगरे कनेक्ट हो गए और उम्मीद करता हूँ कि आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद इंशाअल्लाह एक मुकम्मल, जिस तरह पिछले साल हमने एक दुरूस का एक दौर जारी किया था, शुरू किया था, उसको फिर इंशाअल्लाह ताला शुरू करना है। आज कुछ एक दो ख़ास बात और उस हवाले से कुछ ख़ास ऐलानात करके मैं इंशाअल्लाह रुख़्सत हो जाऊंगा और फिर अगली बार इंशाअल्लाह हर हफ्ते के जुमेरात को याद रखिएगा, जुमेरात को और पीर के दिन, यानी एक दिन जुमेरात को और एक दिन पीर के दिन मैं डेली इंशाअल्लाह 10 बजे आपके रूबरू रहूँगा इंशाअल्लाह। एक तो ये ऐलान करना था और दूसरा ऐलान ये करना था कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो इंटॉलरेंस की एक फ़िज़ा चारों तरफ गर्म की जा रही है, उससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह की चिबिद्दी और चिबिद्दी के शोरबे पिछले 1400 साल से लेके आज तक इस्लाम और बानी इस्लाम के ताल्लुक़ से कहते रहे। कभी तो इन्हें लोगों ने जवाब दिया, कभी हालात ने जवाब दिया, कभी उस दौर की हुकूमतों ने जवाब दिया, कभी उलमा और अवाम ने जवाब दिया। जवाब मिलता रहेगा। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि ये जो नरसिंहानंद ने गुस्ताखी की है, जाहिर सी बात है इतना खुल करके सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात को फैला रहा है और चारों तरफ से उसकी गिरफ्तारियों का मुतालबा भी हो रहा है। हर चार जानिब से उसके खिलाफ FIR भी दाखिल हो रही, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं हो सकी है। हुकूमत भी अपने तमाम अहलकारों के साथ साथ ऐसा खामोश और तमाशा भी बनी बैठी है जैसे लगता है कि ये सब कुछ उसके इशारे पे हो रहा है। याद रखें, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हमारा जो संविधान है, जिसकी बुनियाद पर यह इतना बड़ा मुल्क अपनी मुकम्मल गंगा जमुनी तहजीब के साथ खड़ा हुआ है, इस संविधान को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और उनके साथियों ने जब उसे तैयार किया, तो सबके जहन में एक बात थी कि ये वो देश है जिसमें जो बहुसंख्यक हैं वो रीति रिवाज और परंपरा को फॉलो करते हैं, आस्थाओं और श्रद्धाओं के पीछे चलते हैं। कोई धार्मिक स्ट्रक्चर जो है वो इस परंपरा का नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कोट किया, लेकिन ये लोग करुणा और दया और मोहब्बत पर बिलीव करते हैं। इसीलिए इसका एक सेकुलर ढांचा तैयार किया गया, क्योंकि यहाँ एक कसीर तादाद में मुसलमान भी, एक अच्छी वाफिर तादाद में जैन और सिख भी यहाँ, ईसाई भी यहाँ रहते हैं। लेकिन आज ऐसे ही तत्व, ये नरसिंहानंद या इस टाइप के जो लोग हैं, वो इस तरह का बयान देकर के हिंदुस्तान के उस संविधान की गरिमा को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे,
کہ یہ وہ ملک ہے جسے نفرتوں نے نہ کبھی چلایا ہے اور نہ چلا سکے گا۔ انگریزوں نے ہمیں جس غلامی کی زنجیر میں جکڑا تھا، جب اس جکڑن سے ہم نکلے تو ہم نے اس وقت یہ طے کیا تھا کہ ہم اس ملک کی ایکتا اور اکھنڈتا کی رکشا کریں گے۔ لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کبھی کہیں الیکشن ہوتا ہے تو کچھ اس ٹائپ کے پپیٹ جو ہیں وہ بولنے لگتے ہیں اور شان رسالت میں گستاخیوں کا بازار گرم کرنے لگتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف پورولائز کر کے بھولے بھالے اور مورخ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کا دھرویکرن کیا جائے۔ آپ یاد رکھیے گا میری اس بات کو کہ 2 مئی کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی قانونی کارروائی ہو جائے اس کے خلاف، لیکن 2 مئی سے پہلے مجھے آثار نہیں لگ رہے ہیں۔ ابھی دیش کے کئی راجیوں میں چناؤ ہے اور زیادہ تر ان راجیوں میں چناؤ ہے جہاں مسلم لوگوں کا ایک اچھا اثر ہے۔ تو اس طرح کی شعبدہ بازی ہوتی رہے گی۔ آپ لوگ دھیریہ سے کام لیں، ٹالرنس سے کام لیں، صبر سے کام لیں۔ اس وقت ہمارا صرف ملک نہیں بلکہ پوری دنیا اس ویشوک مہاماری کے دور سے گزر رہی ہے، اور اس کا جو دوسرا ویو آیا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہوگا تو جیسے ہی 1 لاکھ تک پر ڈے کا یہ ڈیٹا آنے لگا، لوگ گھبرا گئے تھے۔ 3 ہفتے کا لگایا گیا لاک ڈاؤن کئی مہینوں پہ مشتمل ہو گیا۔ ابھی تو رپورٹ یہ ہے کہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ یہ ڈیلی آ رہے ہیں۔ ملک بھی اس استھتی میں نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن لگا کر کے ہم اقتصادی صورتحال سے دوچار ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہم اپنے تئیں جو بھی ہمارے ایسنشیل ایسٹس ہیں، جو بھی ہماری ضروریات ہیں، which we have to get it، جس کو ہمیں لینا ہی لینا ہے، ہم صرف اسی کے لیے باہر نکلیں۔ اپنی بنیادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور یاد رکھیں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین و آسمان پہ بحر و بر میں فساد اور فتنے برپا ہو گئے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، تاکہ ہم مزہ چکھائیں ان کو جنہوں نے ایسا عمل کیا۔ یاد رکھیں یہ سب ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم آئے تھے اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن ہم کہیں نہ کہیں اپنے موقف سے، اپنے گول سے، اپنے ہدف سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نرسنگھانند اور ان جیسے بہت سارے لوگ جن کی یہ اوقات بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا منہ دھو کر کے مصطفیٰ علیہ السلام کا نام لے سکیں، وہ سینہ تان کے آج بدتمیزی کر رہے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ میں ہنسا کا بہت سخت مخالف ہوں۔ I don't believe upon violence at all. We belong to the Sufi background. But at the other hand, we have to think about ourselves, what we are doing right now. میں جانتا ہوں کہ بہت سارے احباب ہمارے انگلینڈ سے، کینیڈا سے، ساؤتھ افریقہ سے بھی کنیکٹ ہوئے ہیں ابھی، تو میں بیچ بیچ میں کچھ انگلش بھی بول دوں تاکہ ان کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ This is the time. It's going to be a examination time for all of us, especially for Muslim Ummah. ایک سخت امتحان کی گھڑی سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ کورونا کی، کووڈ-19 کی عالمگیر وبا ہے جس نے سب کو اپنے سینے میں جکڑ رکھا ہے۔ ایک طرف فتنوں و فساد چاہتے اور مسلمان طاقتیں منظم ہو کے ہمارے خلاف کھڑی ہیں، اور ایک طرف یہ بھی صورتحال ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں احساس کمتری کے شکار ہو کر فکر مندی کے سمندر میں غوطے ڈالنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ عزیزان مکرم، کچھ شاید کنیکٹیوٹی میں پرابلم ہو گیا تھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا، عزیزان مکرم، آپ لوگ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ
اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے، اس پوری کمیونٹی کو بہترین امت کہا ہے، تو ہمیں اچھا امتی بن کے دکھانا یہ ہمارا جنم سدھ ادھیکار ہے۔ ہماری پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ مسلمان وہ ہے جو کسی بھی حالت میں اپنے رب کی شان میں، اپنے مصطفیٰ کی شان میں کوئی غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہم صرف 2-4 پوسٹ لکھ دیں تو کام چل جائے، 2-4 FIR کر دیں تو کام چل جائے۔ ہم انہیں اپنے عملی کردار سے یہ دکھائیں کہ جیسا تم بول رہے ہو ویسا تو امتی نہیں ہے چاہے جائے کہ اس کا نبی ہو۔ عزیزان مکرم، یہ ہماری اپنی کرتوتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ کڑوا پھل کھانے کو مل رہا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا یہ کہنے کا کہ فلاں ہم پہ مسلط ہے، فلاں ہم پہ مسلط ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور، یہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم اور سفاک ایسا شخص ہمارا حاکم ہے، ہم پر حکومت کر رہا، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ تو جناب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، یقیناً حجاج بن یوسف نہیں آیا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ Because we have done lot of sins and evils, lot of bad deeds in our account. That's why Allah subhanahu wa ta'ala keep bringing his the examination. یہ اپنے امتحانات کے ذریعے، ان وباؤں کے ذریعے وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ہمیں ثابت قدمی کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں 2-3 دن کے بعد ماہ رمضان الکریم شروع ہو رہا ہے، اور وہ بھی ان ایسی صورتحال میں کہ جہاں حفاظ یہ بھی نہیں ابھی تک جان سکے ہیں کہ انہیں تراویح کہاں پڑھانا ہے۔ ابھی جو نائٹ کرفیو کی سچویشن بنی ہے اس میں ہم اپنے گھروں سے نکل کے مسجد میں جا کے تراویح کیسے پڑھیں، یہ ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ لیکن in any circumstances, whatever the things will come, we have to face it. ہمیں اسے فیس کرنا ہے، ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے، اور کمال صبر و استقامت کے ساتھ یہ باور کرانا ہے پوری دنیا کو کہ ہم اللہ کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اسی کے لیے جائیں گے۔ ہمارا آنا اسی کی اچھا سے ہے، ہمارا جانا اسی کی اچھا سے ہے، تو انشاءاللہ ہمارا اس دنیا میں رہنا بھی اسی کی اچھا سے ہوگا۔ اب اگر کوئی پولرائزیشن کرتے ہوئے ملک کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یاد رہے، اور پوری طرح سے یاد رہے، کہ پھر ہمیں جو بھی قانونی کارروائی ہم سے ممکن ہوگی ہم اس دیش کے سمویدھان کے انترگت اسے کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ بہت ساری تحریکوں نے، تنظیموں نے اس راہ میں قدم آگے بڑھایا ہے، پیش قدمی کی ہے۔ میری اشرفی چشتی فاؤنڈیشن آف انڈیا نے ایک مکمل طور پہ ایک مسودہ تیار کیا ہے، گجراتی زبان میں بھی اسے ٹائپ کیا ہے اور ہندی زبان میں بھی، جسے کل کلیکٹر کو بھی اور انشاءاللہ تعالی لوکل تھانے کو بھی دے دیا جائے گا۔ یہ اس کا پورا ڈرافٹ ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی کل تک اشرفی چشتی فاؤنڈیشن کے بینر تلے پیش کر دیا جائے گا۔ یہ تقریباً 3 صفحات پر ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، معاذ اللہ ان کے کردار پر انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نبی پاک جو سرو مہان اور سرو پرتھم ہے تخلیق میں، وہ حضور جن کا ذکر رگ وید میں بھی ہے، یجر وید میں بھی ہے، شیام وید میں بھی ہے، وہ نبی جن کا انتظار بنی اسرائیل نے کیا، جن کا انتظار قوم موسیٰ نے کیا، جن کا انتظار قوم عیسیٰ نے کیا، اور اگر پراچیر دور میں دیکھا جائے تو منو کے زمانے سے جس کی آمد کا انتظار سب کرتے رہے، جن کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ وہ ایسے سمپورن جگت کے لیے ان کو بھیجا جائے گا جو صرف ایک حلقے کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں،
ایک ریجن کے لیے نہیں بلکہ سمپورن پوری کائنات کے لیے وہ رسول برحق بن کے آئیں گے، جن کے بارے میں یہ اچھی طرح جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں، ہنود بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ مہان شکتی ہے جو مکے کی دھرتی پہ جس نے جنم لیا، ابو طالب کی انگلی پکڑ پکڑ کے جس نے چلنا سیکھا، جو آمینہ کا بیٹا ہے، عبداللہ کا لال ہے، حسن حسین کا نانا ہے، اس نبی کے سوا کوئی نہیں ہے، پھر بھی یہ بےہودگی پہ آمادہ ہیں۔ ان سب لوگوں کو جواب دینے کے لیے اشرفی چشتی فاؤنڈیشن نے بھیڑا اٹھایا ہے۔ ہمیں آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کو جو لوگ کھنڈت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمویدھان کے ساتھ جو لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں، انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ ہندوستان ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہاں جتنا ادھیکار تمہارا ہے اتنا ادھیکار ہمارا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور غریب نواز کے اس ہندوستان میں امن، شانتی اور محبت کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی اور جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز یہ بتانی تھی کہ اشرفی چشتی فاؤنڈیشن نے ایک اہم اعلان یہ بھی کیا ہے، اور آج ہی اس سلسلے میں میٹنگ طے ہوئی ہے، کل ایک میٹنگ اور ہوگی، کہ پچھلے سال ہم نے ایک کثیر مقدار میں مستحقین کو جو ہے وہ ہم نے کٹس وغیرہ دی تھی۔ ہمارے بہت سارے احباب جو اشرفی چشتی فاؤنڈیشن کا تعاون کرتے ہیں، ان کے تعاون سے ہم نے یہ کام کیا تھا۔ اس سال اور انشاءاللہ تعالی حوصلے کے ساتھ ہماری ٹیم ان کٹوں کو مستحقین تک پہنچانے کا کام شروع کرنے والی ہے۔ انشاءاللہ پہلے رمضان سے پہلے اللہ نے چاہا تو ہم اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جائیں گے، اور اس ٹارگٹ پہ پہنچ کے بہت تیزی کے ساتھ مولا کریم کے فضل اس کے کرم سے انشاءاللہ تعالی گاؤں میں ہم نے وہ لسٹیں بنانے کا کام چل رہا ہے۔ ہم نے اس کے لیے ایک چھوٹی چھوٹی ٹیم بھی بنائی ہے جو اپنے اپنے حلقے میں غربا اور مساکین کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ انہیں یہاں نہ آنا پڑے، ان کے گھر تک ان کا غلہ، وہ تمام ایسنشیل تھنگس جو گھر کے لیے ضروری ہے، بالخصوص رمضان میں روزے اور سحری اور افطار کے لیے ضروری ہے، ان سب کا مجموعہ 15 دن کی شکل میں، بعض کو 1 مہینے کی شکل میں پیش کر دیا جائے، تاکہ ان کی غیرت و حمیت کو بھی چوٹ نہ پہنچے۔ ان کے ساتھ کوئی فوٹو بھی نہیں کھنچائے گا کہ یہ ہم ان کو دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کٹیں جب تیار ہو جائیں گی تو اور بھی جو لوگ بہت سارے ہیں وہ ہمارے اشرفی چشتی فاؤنڈیشن احمد آباد کے کارکنان سے رابطہ ڈائریکٹ قائم کر سکتے ہیں۔ جوہا پورہ میں اس کا آفس ہے۔ جہاں تک ہو سکے گا حتی المقدور ہم ان تک پورے رمضان کی کٹ ان تک پہنچا دیں گے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام تنظیمیں اور تحریکیں جو ایک وقت یا 2 وقت کے کھانے کا خیال نہیں بلکہ پورے مہینے کا کھانے کا خیال، ان کے سحری اور افطار کا خیال کرتے ہوئے کٹیں بانٹ رہی ہیں۔ اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ الحمدللہ اشرفی چشتی فاؤنڈیشن نے بھی اس راہ میں پیش قدمی کی ہے۔ آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دست غیب سے ہماری مدد کرے، اور اس انتہائی مشکل اور انتہائی پرآشوب دور میں، غم میں ڈوبے دور میں، ہلاکتوں کے دور میں ہم صحیح خدمت خلق خدا کی کر سکیں۔ یاد رکھیں خدمت خلق یہ بہت عظیم سرمایہ ہے۔ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ بڑھ چڑھ کر اس سلسلے میں حصہ لیں، اور اس طرح سے حصہ لیں کہ اگر داہنے ہاتھ سے کسی کو کچھ دیں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہونے پائے۔ یہی اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے رسول کو بھی پسند ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی تاریخ اور وقت ذہن میں رکھیے گا، ہر جمعرات اور ہر منڈے، یعنی ہر تھرسڈے اور ہر منڈے کو ہفتے میں 2 دن انشاءاللہ تعالی میں باضابطہ کسی نہ کسی ایک عنوان اور کسی ایک خاص ٹاپک پر آپ سے مخاطب ہوتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے مجھے سلام کیا، میں سب کا جواب دے رہا ہوں، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور محفوظ رہیے، ڈسٹنس بنا کے رہیے، ہو سکے جتنا ہو سکے باہر نکلیں تو ماسک لگا کے نکلیے، ہاتھ کو دھوتے رہیں، اپنی صحت کا خیال کرتے رہیں۔ ارشاد ربانی ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو جان بچانا میرے دوستو فرض عین ہے، اس کی حفاظت کریں۔ مولا کریم ہم سب کو یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔